अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल बिन रोए आंसू एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नॉवल। वो अपने कमरे में थी। रिमशा ने आकर पैगाम दिया कि मम्मा उसे बुला रही हैं। वो उनके कमरे में आई तो वहाँ मम्मा के अलावा डैडी, बाबा और इर्तिज़ा भी मौजूद थे। उसके अंदर आने पर सब ने निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा। बैठो बेटा। बाबा ने उसके लिए अपने बराबर में जगह बनाई थी। बेटा, इस वक्त हमने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। बाबा ने बहुत मोहब्बत और शफकत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। पहले भी एक मर्तबा ये बात हो चुकी है, तब तुमने और इर्तिज़ा ने इसके लिए इनकार कर दिया था। आज भी हम तुमसे ये बात कर रहे हैं। इसमें हम सब की खुशी है, हम सब की बेहतरी है। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए इस रिश्ते को कबूल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सबा, इन हालात में इससे बेहतर फैसला तुम्हारे और इर्तिज़ा के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। सबा, हम सब की खुशी के लिए तुम हाँ कह दो। बाबा का लहजा मान भरा था। वो उनकी बात सुनकर बिलबिलाते हुए यूं दरमियान से उठी जैसे उसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया हो। उसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा, नापसंदीदगी और इश्तियाल, सारे के सारे तासुर बड़ी आसानी से पढ़े जा सकते थे। सबा, इर्तिज़ा ने खुद तुमसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया है। तुम्हें मैं अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर कह रही हूँ कि इनकार मत करना। तुम्हारे लिए इर्तिज़ा से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। मम्मा आंखों में अश्क लिए उससे मुखातिब थी। उसकी नज़रें इर्तिज़ा पर जमी हुई थी। वो एक एक कदम चलती उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी। आपको ये बात सोचते और कहते हुए ज़रा सी भी शर्म नहीं आती मिस्टर इर्तिज़ा गज़नफ़र? कहाँ गई वो समन की मोहब्बत, और कहाँ गए वो मास के लिए कभी सौतेली माँ ना लेकर आने के दावे? मुझसे हमदर्दी जताने के चक्कर में आपने समन के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। सबा, बात यूँ नहीं है मेरी जान। इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम बात को बिल्कुल गलत अंदाज में सोच रही हो। बाबा बड़े प्यार से उसे अपने पास बुला रहे थे, मगर वो कुछ सुनने और समझने पर आमादा नहीं थी। मैं कुछ गलत नहीं सोच रही बाबा, वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई। इनके साथ मसला क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। पहले CID ऑफिसर बनकर कनाडा पहुंच गए। किसने कहा था इन्हें वहां जाने के लिए? मैं खुश थी या नाखुश, इन्हें क्या तकलीफ थी? मेरी ज़िंदगी थी, मैं इसे जैसे चाहे गुजारती। इनको क्या हक था कनाडा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचने का? उन्होंने आप सब से भी बढ़ चढ़ कर इस सारे मामले में हिस्सा लिया। इन्हें मेरे माँ बाप और भाई से भी ज़्यादा मेरी फ़िक्र है। अब मेरी इसी फ़िक्र में ये मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। इन्हें शायद ये लगा होगा कि इनकी इस अज़मत और नेकी से मेरे दिल में इनकी क़द्र मंजिलत और बढ़ जाएगी। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसी। इर्तिज़ा बग़ैर किसी तासुर के खामोशी से उसका तंज़िया और नफ़रत भरा अंदाज देख रहा था। सबा, ये क्या बदतमीज़ी है? डैडी मज़ीद खामोश नहीं रह सके थे। उसने जैसे डैडी की आवाज़ सुनी ही नहीं थी। ओह इर्तिज़ा गज़नफ़र, तुम वाकई एक अजीम इंसान हो। अपनी हालात की सताई हुई मजबूर और तन्हा कज़न को अपनाने के लिए तैयार हो गए हो। तुमसे अच्छा और नेक इंसान इस रोए ज़मीन पर और कोई नहीं हो सकता। वो अभी इसी तरह तंज़िया अंदाज में और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी कि डैडी की तेज़ आवाज़ ने उसे एकदम खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। बहुत हो गया सबा, अब मज़ीद मैं ये बदतमीज़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बहुत गुस्से से सोफ़े पर से उठे थे। उन्हें उठता देखकर बाबा भी फ़ौरन उठे और उनके कंधे पर अपने हाथ से दबाव डालकर उन्हें कुछ और कहने और गुस्सा करने से रोका। मैं आप लोगों से बिल्कुल साफ कह रही हूँ,
آئندہ یہ بات مجھ سے کہنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کیا بول گئی ہے اور کس کس کے سامنے بول گئی ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ وحشت بھرے انداز میں بستر پر گر گئی۔ بہت دیر گزر چکی تھی مگر اس کا اضطراب ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ماما اور ڈیڈی کو ناراض کر کے اسے نہ نیند آ سکتی تھی اور نہ چین مل سکتا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ ماما نماز پڑھ کر جائے نماز طے کرتے ہوئے اٹھ رہی تھی جب ڈیڈی بیڈ پر خاموش بیٹھے تھے۔ آئی ایم سوری ڈیڈی۔ وہ ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ صبا، تمہیں سوری مجھ سے نہیں ارتضیٰ سے کہنا چاہیے۔ تم نے آج اس کے ساتھ کس قدر بدتمیزی کی ہے۔ ڈیڈی نے اس کے شرمندہ سے چہرے پر گہری نگاہیں ڈالتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ میں ان سے بھی معافی مانگ لوں گی ڈیڈی، پلیز آپ تو پہلے مجھے معاف کر دیں۔ مما آپ بھی۔ آپ کہتی تھی میری بدتمیز اور منہ پھٹ صبا کہاں کھو گئی ہے؟ دیکھیں وہ کہیں نہیں کھوئی، وہ یہیں ہے۔ ڈیڈی سے کہتے کہتے وہ مما کی طرف گھوم گئی۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی۔ صبا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی اس بات کی تربیت نہیں دی کہ وہ بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بولیں۔ ارتضیٰ نے یہ بات کر کے ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کی تھی۔ ہم سب یہی چاہتے تھے مگر کہنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس نے ہم سب کی خوشیوں کا سوچا۔ آج بھی ایک سے ایک اچھی لڑکی کا رشتہ اسے مل سکتا ہے۔ اس نے اگر ایسا سوچا تو تمہاری محبت میں، میری محبت میں، ہم سب کی محبت میں تم نے اس کے خلوص کا مذاق اڑایا، اس کے لیے اتنے برے الفاظ استعمال کیے کہ میں اب تک حیران ہوں کہ صبا اس طرح کے الفاظ بھی بول سکتی ہے۔ مما نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف بہت افسوس سے دیکھا۔ میں مانتی ہوں مما، میں نے غلط باتیں کی، غصے میں سوچے سمجھے بغیر پتہ نہیں میں کیا کیا بول گئی، لیکن مما یہ بات طے ہے کہ میں اس بات کے لیے کبھی ہاں نہیں کہہ سکتی۔ میں ارتضیٰ بھائی کے ساتھ کزن اور بہنوئی ہونے کے علاوہ تیسرا کوئی رشتہ کبھی جوڑ ہی نہیں سکتی۔ اس کی آواز آہستہ تھی مگر لہجہ بہت دو ٹوک تھا۔ اس میں کسی بھی ترمیم کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بیٹھ جاؤ صبا۔ ڈیڈی نے اس کے لیے اپنے پیر پیچھے ہٹاتے ہوئے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اگر تم واقعی ایسا ہی سوچتی ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تمہیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے، اور ایسے لوگ زندگی میں بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے بیٹھنے کے بعد ڈیڈی نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں ڈیڈی، مجھے ان کے خلوص اور ان کی محبت پر کوئی شک نہیں۔ وہ بات سن کر مجھے اتنی شرم اور اتنا غصہ آیا تھا کہ میں اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ غصے میں میرے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکل گیا۔ اس نے فوراً ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ مما، ڈیڈی پلیز، میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آئندہ یہ بات کبھی مت کیجیے گا۔ میں ارتضیٰ بھائی کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنے کے بارے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی۔ اس نے ملتجانہ انداز میں ان دونوں کو دیکھا۔ پھر اگر ہم تمہاری کہیں اور شادی کے بارے میں سوچیں تو تم کیا کہو گی؟ ڈیڈی نے بڑی سنجیدگی سے اس سے یہ سوال پوچھا تھا۔ ڈیڈی، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ ابھی میری پہلی شادی کو ختم ہوئے کتنا وقت گزرا ہے، مجھے سنبھلنے کا موقع دے، پھر میں آپ کی یہ بات مان لوں گی۔ وہ اب انہیں اس بات کے لیے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ارتضیٰ سے معافی نہیں مانگی تھی۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی۔ سوائے رات کے کھانے کے ان دونوں کا براہ راست سامنا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آتے جاتے ٹکراؤ ہونے پر وہ اس سے بات کیے بغیر خاموشی سے اس جگہ سے ہٹ جایا کرتی۔ بابا نے اسے وہ سب باتیں بتائی تھیں جو صبا نے ان سے اس رات کہی تھی۔ صبا کی نظریے سے سوچیں تو اس کا رد عمل بالکل ٹھیک تھا ارتضیٰ۔ وقت گزرنے پر وہ اس حادثے سے بالکل نکل آتی تو آہستہ آہستہ اسے سمجھایا جا سکتا تھا۔ رشتے بدلے جا سکتے ہیں، سوچیں بدلی جا سکتی ہیں۔ ہم پیار سے دھیرے دھیرے اسے سمجھاتے تو وہ اس رشتے کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کرنے پر آمادہ ہو ہی جاتی۔ ارتضیٰ یوں خاموش رہا تھا
جیسے اسے ان تمام باتوں سے پورا اتفاق تھا، اور اسے اتفاق ہو بھی جاتا اگر وہ صبا شفیق کو جانتا نہ ہوتا۔ اس گھر کا دوسرا کوئی بھی فرد صبا کو اتنی اچھی طرح اور اندر تک نہیں جانتا تھا جتنا ارتضیٰ جانتا تھا، مگر اب گزشتہ کچھ عرصے سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ صبا کو جانتا ضرور ہے مگر سمجھتا نہیں۔ وہ کبھی صبا کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ پہلی مرتبہ وہ صبا کے رویے پر اس وقت چونکا تھا جب وہ لاہور اس کے اور سمن کے پاس آئی تھی۔ آپ کو میرے ذکر سے چڑ ہوتی ہے؟ کتنا اجنبی سا تھا اس کا لہجہ۔ اس لہجے میں بہت سے شکوے اور شکایتیں چھپی ہوئی تھیں جنہیں وہ اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ چونکا ضرور تھا مگر کوئی بات سمجھا نہیں تھا۔ اس رات پہلی دفعہ اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ صبا اس سے، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا تھا، بڑی شدت سے خود کو جھٹلایا تھا، مگر اب وہ اپنی سوچ کو احمقانہ کہہ کر جھٹلانا اور بھلا نہیں سکتا تھا۔ زندگی میں دوسری مرتبہ صبا نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور اس بار اس نے اپنی بدتمیزی کی اس سے معافی بھی نہیں مانگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کترانے لگی تھی۔ وہ اس سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ وہ اس سے سلام و دعا اور رسمی سی خیر خیریت والی گفتگو بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کا گریز محسوس کر کے اس نے بھی اسے مخاطب کرنا چھوڑا ہوا تھا۔ اسے صبا کی اس روز کی باتوں سے بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکا تھا۔ بجائے اس سے نفرت کرنے کے وہ اس کے رویے کا سبب تلاش کرنے بیٹھ گیا تھا۔ صبا نے اس کے ساتھ بڑے عجیب سے انداز میں بدتمیزی کی تھی، بہت عجیب طرح اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ارتضیٰ کے پاس سوچنے اور غور کرنے کے لیے اب بہت سی باتیں تھیں۔ یہ بات تو بہرحال وہ سمجھ چکا تھا کہ صبا کی زندگی کی وہ الجھن اسے بے چین اور بے کل رکھتی ہے۔ اس کا تعلق اسی کی ذات سے ہے۔ صبا کی سب الجھنوں کا سلسلہ ارتضیٰ غضنفر کے ساتھ ہی جا کر ملتا تھا۔ وہ اس کی الجھنوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، مگر پہلے وہ پوری طرح بات سمجھ تو لے۔ وہ مما کے لیے ان کے کمرے میں کھانا لے کر آئی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ صبح سے کمرے میں تھی۔ اندر آئی تو معاذ مما کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان کا سر دبا رہا تھا۔ مما، درد ٹھیک ہو گیا؟ ساتھ ساتھ معصومانہ انداز میں وہ یہ جملہ بھی دہرا رہا تھا۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مما ہلکے سے مسکرائی تھی۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر رکھا اس کا ہاتھ بے ساختہ چوما تھا۔ جاؤ اب جا کر کھیلو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے اٹھا اور بھاگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مما اس روز کے بعد سے ایک مرتبہ پھر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تکیوں اور کشنز کے سہارے بیٹھی اتنی نڈھال اور کمزور لگ رہی تھی جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ آپ اتنا سوچتی کیوں ہیں؟ دیکھیں، سوچ سوچ کر آپ نے خود کو بیمار کر لیا ہے۔ اس نے دوسرا نوالا ان کے منہ میں ڈالا۔ وہ ہولے سے مسکرائیں۔ میں ٹھیک ہوں صبا، تم میری فکر مت کرو۔ وہ آہستہ آہستہ لقمے چبا رہی تھی۔ صبا، کل رات میں نے خواب میں سمن کو دیکھا۔ ان کی آواز بہت کھوئی کھوئی اور مدھم سی تھی۔ وہ نوالا توڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک کر ان کی بات سننے لگی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی تھی وہ۔ اتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے۔ وہ میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، مما، میں بہت اکیلی ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں۔ آپ نے مجھے بچپن میں بھی کبھی لوریاں نہیں سنائی، کبھی اپنے ساتھ لپٹا کر نہیں سلایا۔ آپ کو کیا اپنی اس بیٹی سے بالکل محبت نہیں؟ مما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بولتے بولتے وہ ایک پل کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں اتنا شکوہ اور اتنی ڈھیر ساری شکایتیں تھیں کہ میں رہ نہیں سکی۔ وہ بیڈ پر سے اٹھی تو میں بھی اس کے پیچھے اٹھ گئی۔ وہ مجھے اٹھتا دیکھ کر اتنی خوش ہوئی۔ اس کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا تھا۔ مما، اس طرح کی باتیں مت کریں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ٹرے درمیان سے ہٹا کر ان کے بالکل قریب بیٹھ گئی تھی۔ سمن اکیلی ہے صبا،
وہ اسی کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، ماما آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ میری فکر میں بیمار ہو گئی ہیں نا، آپ میری شادی کرنا چاہتی ہیں نا، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ سراسیمگی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جس سے میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے تم نہیں مانو گی، اور اس کے علاوہ کہیں کا کوئی راجا مہاراجا بھی اب تمہارا ہاتھ مانگنے آ جائے تو میں اس کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ نہیں دوں گی۔ میں بہت وہمی ہو گئی ہوں صبا، اب تمہارے لیے ارتضیٰ کے علاوہ میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ کاش ایسا ہو کہ مرنے سے پہلے جب میں آنکھیں بند کروں تو جو آخری منظر میری آنکھیں دیکھیں وہ یہ ہو کہ میری صبا تنہا نہیں، ارتضیٰ اس کے پاس ہے اور وہ اسے ہر دکھ اور ہر تکلیف سے بچا کر رکھے گا۔ صبا مجھے ظفر پر بھی اتنا بھروسہ نہیں جتنا ارتضیٰ پر ہے۔ انہوں نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی، یوں جیسے وہ بولتے بولتے بہت تھک گئی ہوں۔ ماما، وہ خوفزدہ انداز میں چلائی۔ اس نے انہیں پورا کا پورا جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ ہراساں نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پاس رکھا فون اٹھا کر ارتضیٰ کا موبائل نمبر ملانے لگی تھی۔ دوسری بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ پورے 15 دن بعد وہ اس سے مخاطب تھی۔ بری طرح اٹکتے ہوئے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں اس کے منہ سے صرف ماما کا لفظ نکلا تھا۔ وہ اس کے لہجے کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ اس ایک لفظ سے ہی محسوس کر سکتا تھا۔ کیا ہوا صبا؟ کیا ماما کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ ہاں، وہ بات نہیں کر رہی، میں انہیں اتنی آوازیں دے رہی ہوں، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں چلائی تھی۔ تم ندیم کو فون دو۔ وہ بہت جلدی میں بولا۔ اس نے چیخ کر ندیم کو آواز دی۔ وہ بھاگتا ہوا فوراً کمرے میں آیا تھا۔ اس نے ریسیور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے 2 سیکنڈز تک خاموشی سے ارتضیٰ کی بات سنی اور جواب میں جی ٹھیک ہے کہہ کر ریسیور واپس رکھتے ہوئے کمرے سے تیزی سے نکل گیا۔ ندیم اور ڈرائیور بڑی تیزی میں ماما کو ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے۔ وہ ننگے پاؤں ہی ان لوگوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے انہیں صرف بخار ہی تو تھا، بخار ہی کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی تھی، مگر اب وہ یوں پڑی تھی جیسے نامعلوم انہیں کتنی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی ہو۔ ڈاکٹرز انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز کی سمجھ میں ان کی بے ہوشی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ارتضیٰ سے پوچھ رہے تھے کہ ان کے گھر میں کیا کوئی ایسی بات ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی ٹینشن، کوئی اچانک ملنے والی بری خبر۔ ارتضیٰ نے بابا اور ڈیڈی کو آفس فون کر کے ماما کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ دونوں بھی فوراً ہی وہاں پہنچے۔ کتنے گھنٹے گزر گئے تھے، وہ سب وہاں کھڑے ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ رات کے آخری پہر کہیں جا کر ماما کو ہوش آیا تھا۔ انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر ان سب نے سکون کا سانس لیا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے سمن کا نام لیا تھا۔ وہ سب لوگ ان کے پاس گئے تو وہ آنکھیں نیم واقعے مسلسل سمن کا نام پکارے جا رہی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ ڈیڈی کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کی جان واقعی صبا میں اٹکی ہوئی ہے، وہ بہت مشکل میں ہے اور ان کی یہ مشکل صبا ہی آسان کر سکتی تھی۔ وہ صبا کے پاس آ گئے۔ صبا، میں تمہیں کوئی حکم نہیں دے رہا، لیکن اگر تمہیں اپنی ماما سے واقعی محبت ہے تو پھر اسے ارتضیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں۔ وہ تمہاری شادی صرف ارتضیٰ کے ساتھ ہی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی خاموشی سے ڈیڈی کو دیکھ رہی تھی۔ صبا، یہ وقت گزر گیا تو زندگی میں صرف پچھتاوے رہ جائیں گے۔ اپنی مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش پوری کر دو، وہ بہت تکلیف میں ہے صبا۔ ان کی آنکھوں سے گرتے آنسو جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے ایک نظر آکسیجن ماسک کے سہارے اپنی سانسیں پوری کرتی ہوئی ماما کو دیکھا اور پھر ڈیڈی کو۔ انکار میں ادا ہونے والا ہر لفظ اور ہر جملہ اس کے منہ سے نکلنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ اس نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا سوائے اقرار میں سر ہلانے کے۔ ملیحہ، آنکھیں کھولو، دیکھو صبا شادی کے لیے مان گئی ہے۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ارتضیٰ کے ساتھ اس کا نکاح کروائیں گے۔ ان کے منہ سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی کہ ماما نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ان کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں آخری بار بہت گہری چمک اور روشنی آئی تھی۔
انہوں نے آنکھیں پوری کھولی ہوئی تھیں، ایسے جیسے وہ اس منظر کو بہت اچھی طرح اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لینا چاہتی ہوں۔ محض آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں نکاح کے تمام انتظامات ہو گئے تھے۔ مما کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ ہل نہیں سکتی تھی، منہ سے کچھ بول نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آ گئی تھی، ان کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ پوری طرح اس پر جھک گئی تاکہ ان کے ہونٹوں کی جنبش کو سمجھ سکے۔ صبا، میں بہت خوش ہوں۔ مما کے کانپتے لبوں نے یہ بے آواز اس سے بات کہی تھی۔ صبا، میری دعا ہے کہ زندگی تم پر ہمیشہ ماں کی گود کی طرح مہربان رہے، اس کا دامن کبھی تمہارے لیے تنگ نہ پڑے۔ اسے نگاہوں کی زبانی دعائیں دیتا وہ چہرہ اس لمحہ کتنا روشن اور کتنا دلکش نظر آ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں کتنا سکون اور کس قدر اطمینان تھا۔ وہ اب تکلیف سے کرہا نہیں رہی تھی۔ وہاں اس وقت کمرے میں بابا، ڈیڈی اور ارتضیٰ کے علاوہ چند افراد بھی موجود تھے۔ وہ سب ابھی ابھی وہاں آئے تھے۔ اس نے پورے ہوش و حواس میں اس نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ مما آنکھیں کھولے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر الوہی مسکراہٹ تھی، ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وہ بہت مطمئن لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ان کے بالکل قریب کھڑے تھے۔ صبا اور ارتضیٰ ان کی آنکھیں آخری منظر یہی دیکھ رہی تھی کہ ان کی صبا تنہا نہیں، ارتضیٰ اس کے پاس ہے۔ مجھ کو یقین ہے سچ کہتی تھی جو بھی امی کہتی تھی۔ جب میرے بچپن کے دن تھے، چاند نگر میں پریاں رہتی تھیں۔ ایک یہ دن ہے جب لاکھوں غم اور کال پڑا ہے آنسو کا، ایک وہ دن جب ایک ذرا سی بات پر ندیاں بہتی تھی۔ مجھے تو میری مما کی گود ہمیشہ چاہیے، ساری زندگی، جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی نا تب بھی۔ اور ابھی زندگی ساری کہاں گزری تھی، ابھی تو بہت ضرورت تھی اس گود کی، اس ممتا بھری چھاؤں کی۔ وہ گھٹنوں پہ سر دیے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ صبا، تم نے مما کو روکا کیوں نہیں؟ ظفر اس کے پاس فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ وہ پہلی فلائٹ سے کراچی پہنچا تھا، مگر مما کو زندہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ وہ عین اسی دن پہنچا تھا جب ان کا انتقال ہوا۔ اس نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، ان کا آخری دیدار کیا تھا، ماں کو خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا تھا، اور اگر وہ یہ نہ کر پاتا تو شاید زندگی میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ 10 دن ہو گئے تھے مما کو گئے ہوئے، مگر اب تک دل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی وہ کسی کونے سے نکل کر سامنے آ جائیں گی۔ معاذ سارے گھر میں مما مما آوازیں لگا رہا تھا۔ اس کی گورننس تو صرف ارتضیٰ کی خواہش پر مما نے رکھ لی تھی۔ وہ اس کے سب کام تو خود ہی کرتی تھی۔ وہ انہیں نخرے دکھانے کا، ان سے ضدیں پوری کروانے کا عادی تھا۔ وہ 5 سال کا ہو چکا تھا۔ بابا نے اسے بہت پیار سے یہ بات سمجھائی تھی کہ مما کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ وہ ان کی بات سمجھ لینے کے باوجود بھی مما کو آوازیں دیتے ہوئے رونا شروع کر دیتا تھا۔ میں مما سے نہاؤں گا، مما سے کپڑے پہنوں گا، مما کے ہاتھ سے دودھ پیوں گا، وہ ضدی سے انداز میں کہتا رونے بیٹھ جاتا تھا۔ 40ویں کے بعد جب ظفر اور آسمہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگے تو ڈیڈی ظفر سے بولے، ظفر، بہت رہ لیے امریکہ میں، اب واپس آ جاؤ بیٹا۔ انہوں نے ہمیشہ اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، کبھی اس کے کیریئر کے راستے میں نہیں آئے تھے۔ وہ وہاں پڑھانا چاہتا ہے پڑھائے، وہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے کرے، وہ کتابیں لکھنا چاہتا ہے لکھے، مگر اب وہ واقعی بہت اکیلے ہو گئے تھے۔ ڈیڈی، میرا تو پہلے بھی واپس آنے کا ارادہ تھا، کاش میں مما کی زندگی میں واپس آ گیا ہوتا، وہ مجھے دیکھ کر کتنی خوش ہوتی۔ وہ اداسی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ مجھے کچھ وقت دیں، اس طرح سب چھوڑ چھاڑ کر میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں بہت جلد پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ اب مزید وہاں پر میرا کبھی دل نہیں لگے گا۔
اس نے انہیں یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ خالہ جانی، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ معاذ اس کے پاس کھڑا بہت معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، معاذ کے سوالیہ انداز پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ اسے معاذ پر بہت ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کتنے دنوں سے وہ معاذ تک کو نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ وہ گورننس کے رحم و کرم پہ تھا۔ کرو، کیا باتیں کرنی ہیں؟ اس نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ کتنی موٹی ہے نا خالہ جانی؟ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی تھی۔ وہ کھانا کھانے میں نخرے نہیں دکھاتی، اس لیے وہ اس کا طنزیہ انداز فوراً سمجھ گیا تھا۔ میں اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوں، آپ ہماری ریسلنگ کروا کر دیکھ لیں۔ بس مجھے یقین آ گیا۔ اب کہیں سچ مچ اس کے ساتھ ریسلنگ کرنے کھڑے مت ہو جانا۔ اگر اس کے ساتھ لڑائی کی تو تمہارے ریسلنگ دیکھنے پر پابندی لگوا دوں گی، بابا سے کہہ کر وہ تنبیہی انداز میں بولی۔ اسی وقت رمشا اندر آئی۔ سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ معاذ کو ساتھ لیے ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ تمہاری کل کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ بابا نے ظفر سے پوچھا۔ اس نے جواباً اپنی فلائٹ کا ٹائم بتا دیا۔ یہ کسی فنکشن کا موقع نہیں اور نہ ہمارے دل اس بات کے لیے راضی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں باقاعدہ طور پر اپنے تمام قریبی جاننے والوں کو صبا اور ارتضیٰ کی شادی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد کسی کو پتہ چلا، کسی کو نہیں۔ بہتر رہے گا اگر ہم گھر پر کوئی لنچ یا ڈنر رکھ لیں اور اس میں تمام قریبی احباب کو مدعو کر لیں۔ بابا بہت سنجیدگی سے سب سے مخاطب تھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا۔ ظفر نے فوراً ان کی بات سے اتفاق کیا۔ ڈیڈی نے بھی گردن ہلا کر ان کی تائید کی۔ پھر ظفر کے سامنے ہی کر لیں، کل چھٹی کا دن ہے۔ ڈیڈی نے کچھ دیر بعد بابا کو مشورہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر بولے، ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے، کل کا دن ٹھیک رہے گا۔ ارتضیٰ خاموشی سے اپنی پلیٹ پر جھکا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سوائے سنجیدگی کے دوسرا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کھانے کے بعد بابا، ڈیڈی اور ظفر تینوں فون سنبھال کر تمام قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو فون کرنے لگے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ آسما نے کمرے میں آ کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے کپڑوں کو۔ وہ اس کے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کا ایک سادہ سا سوٹ نکال لیا۔ ماما ہی اس کے لیے یہ سوٹ کسی بوتیک سے خرید کر لائیں تھی۔ آسما نے اس کے سامنے کپڑے رکھے تو وہ غور سے اس سوٹ کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کپڑوں کو چھو کر اس پیار بھرے لمس کو محسوس کرنا چاہا۔ صبا، کپڑے بدل لو، اس نے ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا۔ یہ تیار ہونے کا موقع نہیں تھا، سجنے کا موقع نہیں تھا، مگر لوگوں کو انوائٹ تو اسی لیے کیا گیا تھا۔ وہ کپڑے بدلنے اٹھ گئی۔ کپڑے بدل کر آئی تو آسما وہیں پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے بٹھا کر وہ اس کے بال سلجھانے لگی۔ بال سلجھا کر اس نے بغیر مانگ نکالے اس کی بالکل سیدھی چوٹی باندھ دی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ صبا کے ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا دے، مگر ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس خواہش کو اپنے اندر ہی دباتے ہوئے وہ اسے کمرے سے باہر چلنے کے لیے کہنے لگی۔ چلو صبا، تقریباً سب لوگ آ چکے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی۔ وہ سب ان کے بہت قریبی عزیز اور دوست تھے۔ وہ سب بھی اسی سادگی سے آئے تھے جس سادگی سے یہاں اہتمام کیا گیا تھا، مگر اس سادگی سے آنے کے باوجود کوئی بھی مہمان اپنے ساتھ تحفہ لانا نہیں بھولا تھا۔ سب بابا اور ڈیڈی کو تحفے دے رہے تھے۔ مبارکباد کو کسی نے نہیں دی تھی، مگر یہ ضرور کہا تھا یہ ایک بہت ہی اچھا اور بالکل درست فیصلہ ہے۔ ظفر کی رات 9 بجے کی فلائٹ تھی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک بابا اور ڈیڈی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے صبا کے ساتھ بہت ساری باتیں کی تھی۔ پورے 2 گھنٹے وہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ بھائی بہن کی مشترکہ یادیں تھیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ باتیں سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں کو محبت سے تھام لیا۔ صبا، تم نے ماما کی خوشی کے لیے جس طرح سب کے فیصلے کو مانا، اس سے میں بہت خوش ہوں۔ تم نے ماما کی آخری خواہش پوری کر دی۔
انہیں آخری وقت میں سب سے زیادہ تمہاری فکر تھی۔ تم نے انہیں بہت بڑی خوشی اور اطمینان دیا ہے۔ تم نے دیکھا نا، مرنے کے بعد ان کے چہرے پر کتنا سکون تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہری نیند میں کوئی بہت ہی اچھا خواب دیکھتے ہوئے مسکرا رہی ہے۔ ظفر ماں کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ تمہیں بہت مشکل لگ رہا ہوگا صبا اس رشتے کو دل سے قبول کرنا، لیکن ماما کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کچھ وقت ضرور لگے گا، پھر تم اس رشتے کو قبول کر لو گی، اور دیکھنا صبا تم کتنا خوش رہو گی۔ جب ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو پھر زندگی میں خوشیوں کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں آتی۔ وہ گمسم سے انداز میں بھائی کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اسے پیار کرتا اور دعائیں دیتا رخصت ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ اور ڈیڈی ان لوگوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ وہ، بابا اور معاذ گھر پر تھے۔ معاذ کو اگلے دن اسکول جانا تھا، اسی لیے اس کی گورننس اسے کمرے میں سلانے لے گئی تھی۔ وہ اور بابا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ڈیڈی اور ارتضیٰ واپس آئے تو کھڑے کھڑے فلائٹ کے ٹائم پر ہونے اور ان لوگوں کی بخیریت روانگی کے بارے میں بتانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ بابا نے وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے رمشا کو آواز دی، 3 کپ کافی بنا کر ارتضیٰ کے کمرے میں لے آؤ، اور ہاں، کافی بہت مزیدار ہونی چاہیے۔ انہوں نے شگفتگی سے ہلکے پھلکے موڈ میں اسے کافی لانے کے لیے کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آؤ صبا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو صوفے سے اٹھا پائی۔ وہ اٹھی تو بابا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت نرمی اور پیار سے اس کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ وہ ان کے ساتھ جیسے ہی اگلے زینے پر قدم رکھتی، اس کا دل قدم قدم پیچھے ہٹنے کو کہتا۔ اوپر آ کر بابا اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ صرف 1 منٹ بعد ہی وہ کمرے سے نکل آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک جولری باکس تھا۔ انہوں نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑا اور ارتضیٰ کے کمرے کی طرف آ گئے۔ انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھولا تو بابا اسے دیکھ کر مسکرائے۔ رمشا سے کافی کے لیے کہہ کر آیا ہوں، وہ ہم تینوں کے لیے کافی لا رہی ہے۔ ارتضیٰ نے سامنے سے ہٹ کر ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ بابا کی طرح مسکرا نہیں رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ارتضیٰ ان دونوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ اسی ہلکے پھلکے موڈ میں مسکراتے ہوئے کراچی کی گرمی پر بات کرنے لگے تھے، ایسے جیسے یہاں موسم پر ہی تبادلہ خیال کرنے آئے تھے۔ ارتضیٰ ان کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، جبکہ وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ رمشا کافی لے کر آ گئی تو بابا نے صبا کو ٹرے میں سے خود کپ اٹھا کر دیا۔ کافی تو بہت زبردست بنائی ہے تم نے رمشا، شاباش۔ انہوں نے جلدی سے پہلا گھونٹ لیا اور رمشا کی تعریف کی۔ وہ اپنی تعریف پر مسکراتی کمرے سے چلی گئی۔ اپنا کپ ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے انہوں نے پاس رکھا وہ باکس اٹھا کر کھولا۔ اس کا دایاں ہاتھ ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے اس کا وہ ہاتھ صوفے سے اٹھایا اور بہت آہستہ آہستہ اور بڑے پیار سے اس کے ہاتھ میں وہ بے حد وزنی اور خوبصورت کنگن ڈالنے لگے۔ یہ پہلے تو اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے تھے، میری بیٹی کے ہاتھ میں آ کر ان کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر پیار کیا۔ یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ جلدی میں اور کچھ نہیں خرید سکا، لیکن میرے پاس جو کچھ بھی ہے اور جتنا کچھ بھی ہے، مجھ سمیت، میرے پیار سمیت، وہ سب تم لوگوں کے لیے ہیں، میرے بچوں کے لیے ہیں۔ انہوں نے پیار بھری نگاہیں اس پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ بالکل خاموش بیٹھا سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر حالات یوں نہ ہو گئے ہوتے تو میں تم دونوں کا بہت شاندار ولیمہ کرتا، سب لوگوں کو بلاتا۔ ملیحہ بھی کتنا خوش ہوتی اس فنکشن کو ہوتا دیکھ کر۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری، پھر کچھ سوچ کر فوراً ہی اپنا موڈ بدل کر دوبارہ سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، خیر جو اللہ کی مرضی، ہمارے حق میں یقیناً اسی طرح ہونا بہتر ہوگا۔ میں اب تم سے اور ارتضیٰ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس گھر کی کھوئی ہوئی خوشیاں تم دونوں ہی نے لوٹانی ہیں۔ بہت رو لیے ہم، بہت سوگ منا لیا، بس اب اور نہیں۔ تم لوگ ہماری زندگی کا محور ہو۔ ہمیں ہمارے بچے خوش نظر آئیں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے صبا۔ تم لوگ اگر ہنسو گے تو ہم لوگ بھی ہنسیں گے۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی،
لیکن انہوں نے کمال مہارت سے ان دونوں سے اسے چھپا لیا تھا۔ وہ مخاطب ان دونوں سے تھے، لیکن ان کی ساری توجہ صبا کی طرف تھی۔ بیٹے کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ نظریں جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ مزید کچھ کہنا انہیں بے موقع لگا، اسی لیے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر صوفے پر سے اٹھ گئے۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ ان دونوں کو شبہ خیر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے باہر جاتے ہی ارتضیٰ بھی صوفے پر سے اٹھ گیا۔ وہ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے پاس آ کر کچھ پل کے لیے رکا۔ اس پر رکھی اپنی اور سمن کی شادی کے دن کی تصویر کو اس نے بغور دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کی طرف بہت دکھ اور کرب سے دیکھ رہا تھا، جسے وہ بڑی محبت سے آج سے کئی سال پہلے ایک روز اپنی زندگی میں شامل کر کے یہاں لایا تھا۔ اس لڑکی سے اس نے محبت کی تھی، بے تحاشا اور والہانہ۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کوئی دن اس کی اور سمن کی زندگی میں آئے گا جب کوئی تیسرا فرد ان کے درمیان جگہ بنا لے۔ چند لمحوں ہی میں اس نے ان گزرتے وقتوں کی کتنی ساری باتیں یاد کر ڈالی تھیں، ان وقتوں کی جو اس نے اور سمن نے مل کر گزارے تھے۔ مجھے معاف کر دینا سمن، اس نے بے آواز اسے مخاطب کیا اور پھر تصویر پر سے نظریں ہٹا لی، جسے نہ اس نے کبھی یہاں سے ہٹایا تھا اور نہ آئندہ کبھی ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ پلٹا اور ماضی سے نکل کر حال میں آ گیا، اس حال میں جہاں وہ لڑکی اس کے کمرے میں تھی، اس کی بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، جسے اس نے کبھی ان نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اسے اس لڑکی کو ان نگاہوں سے دیکھنا تھا۔ اسے وہ مقام اور وہ عزت دینی تھی جو اس کا حق تھا۔ وہ لڑکی زندگی کے گزرے ماہ و سال میں کبھی اس سے محبت کر چکی تھی، وہ یہ بات بھی جان چکا تھا۔ اب اس کے دل میں اس کے لیے کیا ہے وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ اس محبت سے آگاہ تھا جو برسوں پہلے صبا شفیق کے دل میں اس کے لیے موجود تھی۔ اس محبت کے ساتھ پھر کیا ہوا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ وہ ختم ہو گئی یا دل کے نہا خانوں میں چھپا لی گئی، وہ اس کے دل کے اس بھید سے انجان تھا۔ لیکن پلٹنے پر صرف ایک قدم اٹھاتے ہی اس کی صبا پر نظر پڑی تو اس کے چہرے پر بکھری وحشت دیکھ کر وہ کسی قدر خائف ہو گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت تھی، خوف تھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھی، وہ سامنے بیڈ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کس چیز سے ڈر رہی تھی ارتضیٰ کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ بے اختیار آگے بڑھ کر اس نے اسے آواز دی، صبا تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اس کا کندھا ہلکے سے ہلایا۔ اسے یوں ہلانے کی دیر تھی، وہ وحشت زدہ ہو کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے چلائی۔ وہ اس کے چلانے پر بوکھلا گیا۔ صبا کیا ہوا ہے؟ اس کی چیخ کے آگے اس کا سوال بالکل دب گیا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے بہت زور سے جھنجھوڑا تھا۔ صبا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ چلایا اور اس کے جھنجھوڑنے اور چلانے پر اس کی چیخ یکلخت ہی تھم گئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے صوفے پر سے اٹھی اور پھر بھاگتے ہوئے کمرے کے دروازے سے نکل گئی۔ ارتضیٰ نے باہر نکل کر اسے دیکھا، وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مما یہ آپ مجھے کس آزمائش میں ڈال گئی ہیں؟ میں وہاں کیسے جاؤں مما؟ وہاں سمن کا خون ہی خون ہے، سمن کا خون، اس کی لاش مجھے دیکھ رہی ہے طنزیہ نگاہوں سے۔ تو آخر آ ہی گئیں تم یہاں صبا شفیق؟ وہ بستر پر پڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا، وہ خوف اور دہشت سے لرز رہی تھی۔ مما آپ کو میری شادی کروانا تھی تو اور کسی سے بھی کروا دیتی، میں کچھ بھی نہ کہتی، مگر آپ نے میرے لیے اس شخص کا انتخاب کیا جس کے ساتھ میں مر کر بھی ایسا رشتہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مما آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، آپ کی خوشی صبا کو کتنا دکھ دے گئی آپ نے یہ نہیں سوچا؟ اس ایک رات کی سزا اور کتنی کاٹنی ہوگی مجھے، کیا وہ رات میری زندگی سے نکل نہیں سکتی؟ ماضی کا ہر لمحہ مجھے قبول ہے، بس وہ رات اس میں سے نکل جائے، اور ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر صبا مر جائے۔ میرے اللہ صبا کو موت دے دے، اسے زندگی سے نجات دے دے، اس شرمناک زندگی کی قید سے رہائی دے دے اسے، اس کے گناہ معاف کر دے۔
زندگی میں دوسری مرتبہ وہ اپنے لیے اللہ سے موت مانگ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ سمن کے مرنے کے دوسرے دن مانگی تھی، تب اس دعا میں اتنی شدت نہیں تھی جتنی آج تھی۔ فجر کا وقت ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر جاگا ہوا بہت پریشان بیٹھا تھا۔ اسے صبا کی فکر تو تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ بابا اور ڈیڈی کی فکر تھی۔ وہ انہیں اطمینان اور سکون دینا چاہتا تھا۔ صبا کی جو بھی پرابلم تھی اسے وہ خود بالکل اکیلے سلجھانا چاہتا تھا۔ انہیں اب کسی مسئلے میں الجھانا اسے گوارا نہیں تھا، مگر صبا کا رویہ اس کی اس سوچ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی ویسے ویسے اس کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر صبح اٹھ کر بابا اور ڈیڈی کو یہ بات پتہ چل گئی کہ صبا اپنے کمرے میں سوئی تھی تو وہ دونوں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اس رشتے سے وہ دونوں کس قدر خوش تھے، وہ ان کی خوشیوں کو فکرات کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی وہ کچھ سوچ کر سگریٹ ایشٹرے میں پھینکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ سیدھا صبا کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر گیا اور آہستگی سے دروازہ واپس بند بھی کر دیا۔ وہ بیڈ پر بیچوں بیچ اوندھے منہ بالکل ساکت پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور بالکل آہستہ سے اسے آواز دی۔ وہ اس کی ایک کیا دوسری اور تیسری پکار پر بھی یوں ہی ساکت پڑی رہی۔ ارتضیٰ کو یکدم ہی اس کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ بے اختیار بیڈ پر بیٹھا اور کندھے سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ وہ سو رہی تھی یا بے ہوش تھی، ایک نظر میں اسے اندازہ نہیں ہو سکا۔ بابا اور ڈیڈی سے ہٹ کر اب اس کی پریشانی کا رخ صبا کی طرف مڑ گیا تھا۔ وہ خواب میں بھی وہی منظر دیکھ رہی تھی جو ابھی چند گھنٹے پہلے اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سرخ لباس، گہنوں اور پھولوں کی جگہ سفید کفن نے لے لی تھی۔ اس کمرے میں اب چاروں طرف خون تھا۔ وہ بہت زور سے چلائی تھی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اس سے آنکھیں نہیں کھولی جا رہی تھیں، لیکن وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی تاکہ اس بھیانک خواب سے چھٹکارا پا سکے۔ اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کوئی بڑی آہستہ آواز میں اس کا نام لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی کے بالکل ٹھنڈے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آنکھیں کھولنے پر نہ اسے کوئی پھول نظر آئے، نہ کوئی دلہن اور نہ ہی کوئی لاش اور خون۔ اس نے بہت طمانت اور سکون محسوس کیا۔ شکر تھا کہ وہ اس ڈراونے خواب سے جلد بیدار ہو گئی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو تم اب؟ بخار تو پہلے سے بہت کم ہے۔ اس نے آواز کی طرف چونک کر دیکھا۔ وہ اس کے بالکل قریب بیٹھا اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی، بالکل ویسی ہی جیسی ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ یہ وہی تھا، اسے ابھی اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً ہی اسے دھکا دے کر اپنے پاس سے ہٹانا چاہا، مگر وہ صرف اسے ہاتھ ہی لگا سکی۔ دھکا دینے جتنی طاقت اس کے جسم میں نہیں تھی۔ بے بسی کے شدید احساس میں گھر کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ چاہیے صبا؟ وہ اس کے ہاتھ لگانے پر یہی سمجھا کہ شاید اسے کچھ چاہیے۔ آپ میرے کمرے سے چلے جائیں۔ اسے خوشی ہوئی وہ اور کچھ تو نہیں کر سکتی، کم از کم بول تو سکتی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بخار ہو رہا ہے، اس نے اسے بتانا چاہا۔ مجھے جو بھی ہو رہا ہے آپ یہاں سے جائیں۔ اس نے جواباً چلانے کی کوشش کی، مگر زیادہ زور سے چلا نہیں سکی۔ اس نے اپنی آنکھیں اس طرح بند کی ہوئی تھی جیسے اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ وہ رمشا تھی، وہ اس کی آواز پہچان گئی تھی۔ وہ کچھ لے کر آئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں ارتضیٰ سے کچھ بولی تھی۔ ہاں، یہ ٹرے یہاں ٹیبل پر رکھ دو، ارتضیٰ نے اسے جواب دیا۔ ابھی شاید وہ واپس بھی نہیں گئی تھی کہ ایک دوسری آواز آئی۔ یہ ڈیڈی کی آواز تھی۔ ڈیڈی کی آواز سنتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑے بہت تشویش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ارتضیٰ انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دیتا خود اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ بیڈ کے پاس ہی کھڑا انہیں اس کی طبیعت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتے ہوئے دیکھ صبا کو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے بہت فکر تھی۔ آپ صبا کو ناشتہ کروائیں ڈیڈی، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔
وہ ڈیڈی سے کہتے ہوئے کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ طبیعت کیوں خراب کر لی بیٹا؟ ٹرے سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ وہ اب اس کے لیے سلائس پر مکھن لگا رہے تھے۔ جیم بھی لگاؤں؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ اس نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا۔ کل دوپہر اور رات کے کھانے میں اس نے چند لقمے کھائے تھے اور اب اچانک ہی اسے بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے دودھ کا گلاس خالی ہی کیا تھا کہ بابا بھی کمرے میں آ گئے۔ ہم لوگوں کو ڈرانے اور پریشان کرنے کے اہتمام ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ وہ کچھ شرمندہ سی ہوتی زبردستی مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا۔ ہاں کتنی ٹھیک ہو، یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی بیڈ پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی بابا اور ڈیڈی دونوں کے چہروں پر اس کے لیے بہت ساری فکر مندی اور پریشانی تھی۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے مگر ان کی آنکھوں سے فکر اور پریشانی چھلک رہی تھی۔ ارتضیٰ دوبارہ کمرے میں آیا تو آفس کے لیے تیار ہو کر، میں آفس جا رہا ہوں بابا، آپ لوگ تو ہیں صبا کے پاس۔ بابا نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی تو ان دونوں کو خدا حافظ کہتے ہوئے اس نے بھی اسے خدا حافظ کہا۔ ڈیڈی مسلسل اس کے پاس بیٹھے رہے تھے۔ معاذ اسکول سے آ کر سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے اسے لپٹا کر خوب پیار کیا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے خوش ہو رہی تھی اور ڈیڈی اسے خوش دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد اس سے لپٹ کر سو گیا تھا۔ شام تک اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ رات کا کھانا ان سب نے حسب معمول ساتھ کھایا تھا۔ وہ کھانے کی میز پر بالکل خاموش تھی۔ معاذ کی باتوں کا بھی ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ خاموشی بلکہ بیزاری صرف اور صرف اس کے لیے ہے، لیکن وہ انجان بنا بابا کے ساتھ اپنی فیکٹری کے کچھ مسائل ڈسکس کرنے لگا تھا۔ کھانے کے فوراً بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ڈیڈی اس کے کمرے میں آئے تھے، اسے دوا کھلا کر اور پیار کر کے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ وہ بیڈ پر خالی اس ذہنی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز پر وہ بے ساختہ چونکی۔ آپ بغیر نوک کیے میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کے پاس اتنے مینرز بھی نہیں ہیں کہ کسی کے کمرے میں۔ وہ بہت غصے سے چیخی تھی مگر ارتضیٰ نے اس کی بات پر دھیان دیے بغیر دروازہ واپس بند کر دیا اور اس کی بات کاٹتا ہوا بہت پرسکون انداز میں بولا، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے وہ ضرور کہو مگر آہستہ آواز میں۔ تم چیخے بغیر بولو گی تو میں تمہاری بات سن بھی لوں گا اور سمجھ بھی لوں گا۔ وہ اب واپس اس کی طرف گھوم چکا تھا۔ بہت غصے میں اس نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ اس کا بیڈ پر بیٹھنے کا ارادہ دیکھ کر وہ اس کے بیٹھنے سے پہلے وہاں سے اٹھ گئی۔ صبا کیا ہم آرام سے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ اس نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ اس رشتے سے پہلے بھی ہمارے درمیان بہت سارے رشتے تھے، کیا وہ سارے رشتے ختم ہو گئے ہیں؟ تم مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ تم کس وجہ سے اتنی ٹینس ہو؟ وہ بہت رسانیت سے اس سے مخاطب تھا۔ بیڈ پر بیٹھے ہوئے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی بہت غصے اور نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سارے رشتے میں نے نہیں، آپ نے ختم کیے ہیں۔ آپ نے رکھا تھا نا یہ پرپوزل ماما کے سامنے۔ اگر وہ مجھے اس شادی کے لیے مجبور نہ کرتی۔ اس کے لہجے میں وہ تلخی، وہ کڑواہٹ تھی جو اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھی۔ میری شادی کا ایشو اس طرح نہ اٹھتا اگر آپ نے خود کو ماما کے سامنے پیش نہ کیا ہوتا، اور اگر فرض کر لیں کہ اٹھتا بھی تو ماما میرے لیے کہیں اور رشتہ ڈھونڈتی، وہ آپ سے کبھی التجا نہ کرتی۔ میری زندگی میں پیدا ہونے والی اس مصیبت کی وجہ آپ ہیں۔ وہ اسی تلخی اور تنفر سے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں ساری غلطی میری ہے، لیکن تم یہ بھی تو سوچو کہ میری اس غلطی نے مما کو کتنا سکون دیا ہے۔ وہ اپنے منہ سے چاہے مجھ سے یہ بات نہ کہتی مگر میں جانتا ہوں وہ دل سے یہی چاہتی تھی۔ پھر وہ دل کی بات زبان پر نہ لاتی اور یہ خلش اپنے دل میں لیے ہی ہم لوگوں سے جدا ہو جاتی۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا یہ سوچ کر کہ ہمارے اس رشتے نے مما کو کتنی بڑی خوشی دی ہے؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کسی نرمی اور مٹھاس لیے ہوئے تھا۔ اس میں ذرا سا بھی غصہ اور ناراضگی شامل نہیں تھی۔
وہ اس کی باتوں سے زیادہ اس کے لہجے پر مشتعل ہوئی۔ یہ جو آپ میرے ساتھ بہت اچھے اور بہت میٹھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت پولائٹ اور بہت سافٹ سپوکن مت بنا کریں میرے سامنے اتنے اچھے۔ مجھے آپ کی اچھائیوں سے نفرت ہے۔ میری یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں مسٹر ارتضیٰ غضنفر۔ میں نے ماما کی وجہ سے مجبوراً اس رشتے کے لیے حامی بھری تھی، لیکن میرا دل اس رشتے کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتا، مرتے دم تک نہیں، زندگی کی آخری سانس تک نہیں۔ اس سے زیادہ واضح لفظ میں انکار نہیں کر سکتی۔ اب آپ میرے کمرے سے جا سکتے ہیں۔ وہ اس پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر اب دروازے کی طرف اشارہ کیے کھڑی تھی، گویا اسے باہر جانے کا راستہ بتا رہی ہو۔ تم اس وقت بہت غصے میں ہو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ جیسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے بیڈ پر سے اٹھا تھا۔ آپ میرے ساتھ کبھی بھی بات کریں، میرا جواب ہمیشہ یہی ہوگا، میں کبھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کروں گی۔ تمہاری علیحدگی کا فیصلہ ہم نے خوشی سے نہیں کیا تھا۔ بعض فیصلے کرتے وقت دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا ہی فیصلہ وہ بھی تھا۔ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا تو ایسا میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگر مجھے اس رشتے میں قبول کرنا تمہارے لیے مشکل ہے تو میرے لیے بھی تمہیں اس بدلے ہوئے رشتے میں قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تم جانتی ہو میں سمن سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا میرے پاس کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور دوسری بھی کوئی اور نہیں تم۔ مگر یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو مجھے ہم سب کی بہتری کے لیے کرنا پڑا، ہمارے اس گھر کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ ایک ایک لفظ اس نے بہت ٹھہر کر بولا تھا، یوں جیسے وہ ساری صورتحال اسے اچھی طرح سمجھانا چاہتا تھا۔ صبا کے چہرے پر موجود تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس پر وہی سختی، وہی کھردرا پن اور وہی تلخی ابھی بھی موجود تھی۔ وہ اسی طرح دروازے کی سمت اشارہ کرتی اس کے باہر نکل جانے کی منتظر تھی۔ ارتضیٰ کو ایسا لگا جیسے وہ کسی پتھر سے سر ٹکرا رہا ہے۔ وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ارتضیٰ کو اپنا مزید کچھ کہنا بالکل بیکار نظر آیا۔ وہ ہار ماننے والے انداز میں دروازے کی طرف چلا گیا۔ اسے کمرے سے نکلتا دیکھ کر وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ مرنا چاہتی تھی، مگر کس طرح مرے؟ وہ زندگی کے پچھلے کئی سالوں سے اپنے آپ سے نفرت کرتی آ رہی تھی، مگر اب اپنے آپ سے یہ نفرت شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے نہ خود پر ترس آتا تھا، نہ خود سے ہمدردی ہوتی تھی۔ اسے بس خود سے نفرت ہوتی تھی، صرف اور صرف نفرت، پہلے سے بھی زیادہ شدید نفرت۔ اسے یوں سب سے لا تعلقی اور بیگانگی کا رویہ اختیار کیے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ بابا اور ڈیڈی میں سے بھی کوئی اسے کھانے کے لیے بلانے کو آتا تو وہ سب کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی۔ رمشا کے ہاتھ اس کے کمرے میں کھانا بھجوایا جاتا تو وہ کھانا کھا لیتی۔ ان کا خیال تھا چند دنوں تک ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد خود نارمل ہو جائے گی، مگر جب اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو ڈیڈی کی طرح بابا بھی اس بات کو سنجیدگی سے لینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ اس کے پاس آئے، ہمیشہ کی طرح پیار بھرے لہجے میں وہ اسے سمجھانے لگے، صبا، اس طرح کر کے تم ملیحہ کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ اگر اس کی خوشی کی خاطر تم اس شادی کے لیے راضی ہوئی تھی تو اب اس کی خوشی ہی کے لیے تمہیں اسے ماننا بھی ہوگا۔ تم نے اگر اپنی ماں کے لیے اپنے دل کی مرضی کے خلاف ایک فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اب اسے نبھاؤ، ورنہ تمہارا ایثار اور نیکی ضائع ہو جائے گی۔ وہ بے حسی سے بیٹھی انہیں بولتا سن رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تغیر واضح نہیں ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے تم نے مجھ سے اس شادی کے لیے انکار کرتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں تم ایسا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے لیے ارتضیٰ کو شوہر کی حیثیت میں قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ تبدیلی تمہارے لیے ناقابل قبول ہے، لیکن صبا، تم ارتضیٰ کا بھی تو سوچو۔ تمہاری طرح اسے بھی تو یہ تبدیلی ڈسٹرب کر رہی ہوگی۔ اس نے بھی تو کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ تم سے شادی کرے گا۔ وہ اس تبدیلی کو قبول کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ کوشش تو کرو بیٹا، میری بات مان کر دیکھو۔ کچھ وقت لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ تم اس تبدیلی کو قبول کر لو گی۔
خود کو یوں سب سے الگ تھلگ نہ رکھو، ارتضیٰ کے ساتھ وقت گزارو، باتیں کرو، پہلے ہی کی طرح وہ تمہارا کزن بھی تو ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ انسان کے دل کو اللہ نے بڑا عجیب بنایا ہے، وہ تبدیلیوں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ تمہارا بہنوئی کبھی تھا، اب نہیں ہے۔ جب بہن ہی نہیں رہی تو وہ رشتہ خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ انہوں نے بڑی بردباری اور متانت سے اسے قائل کرنا چاہا، مگر وہ قائل ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ اسی لا تعلقی سے خاموش بیٹھی تھی۔ بابا نے خود کو بہت بے بس سا محسوس کیا۔ ارتضیٰ بابا اور ڈیڈی کی پریشانی دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی جو مما کے بعد سے بہت خاموش اور بجھے ہوئے رہنے لگے تھے، اچانک ہی وہ مایوس بھی نظر آنے لگے تھے۔ وہ بابا اور ڈیڈی کی وجہ سے آفس کے بعد شام کا پورا وقت گھر پر گزارنے لگا تھا، لیکن اس کی یہ تمام کوششیں بھی اس گھر کی خاموشی اور ویرانی کو دور نہیں کر پا رہی تھی۔ اس گھر سے ماں کیا گئی تھی، اپنے ساتھ ساری رونقیں بھی لے گئی تھی۔ وہاں سے عورت کا وجود ہر روپ اور ہر رشتے میں ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں اداسیوں اور ویرانیوں نے قدم جما لیے تھے۔ معاذ اس کے پاس جاتا تو وہ اسے جھڑک کر بھگا دیتی۔ وہ اس کی ڈانٹوں اور جھڑکیوں کے باوجود بھی اس کے پاس جانا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بچہ ماں کی ڈانٹ اور مار پر روتا بھی اسی کی گود میں منہ چھپا کر ہے۔ وہ اس کے لیے اس کی ماں ہی کی طرح تھی۔ صرف 1 سال کی عمر میں اس سے سگی ماں چھن گئی تھی۔ ماں کے بعد وہ دوسرا لمس جو بالکل ماں جیسا ہی لگا تھا، وہ اسی کا تھا۔ وہ اس سے خفا تھا، اس کے رویے پر اس سے بدظن تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ آفس کے کام سے لاہور اور اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ وہاں سے 2 دن بعد اس کی واپسی ہوئی تو اسے بابا کی زبانی ڈیڈی کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا تھا۔ بابا ان کی طرف سے فکر مند تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے اور دوا لینے سے بظاہر ان کا بی پی نارمل ہو گیا تھا، مگر جو پریشانی انہیں لاحق تھی، ان کے ساتھ اس کا زیادہ دیر تک نارمل رہنا ممکن نہیں تھا۔ ارتضیٰ ان کی پریشانی اور بیماری کی وجہ سمجھتا تھا۔ پے در پے غموں نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ روزانہ کی طرح صبا کے کمرے میں گئے تھے۔ ارتضیٰ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا رہا تھا جب اس نے ڈیڈی کو صبا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ڈیڈی صبا کے پاس سے آ جائیں، پھر وہ ان کے پاس جائے گا۔ وہ ان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کرنا چاہتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر سے وہ کتاب اٹھا لی جو پچھلے 10 یا 12 دنوں سے اس کے زیر مطالعہ تھی۔ اسے رات میں کچھ نہ کچھ پڑھ کر سونے کی عادت تھی، اور یہ کتاب آج کل اس کی بیڈ بک بنی ہوئی تھی۔ ابھی اس نے بمشکل 1 پیراگراف ہی پڑھا تھا کہ اسے صبا کی آواز آئی۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ ارتضیٰ کتاب بیڈ پر رکھتے ہوئے گھبرا کر اٹھا۔ اگر اس نے ابو سے کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو ان کی طبیعت فی الحال ایسی نہیں ہے کہ وہ اسے برداشت کر سکے۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ جسے دیکھو مجھے سمجھانے اور نصیحتیں کرنے چلا آتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ مجھ سے آخر چاہتے کیا ہیں؟ وہ بہت چڑچڑے انداز میں بہت تلخی سے بول رہی تھی۔ ڈیڈی بیڈ پر بیٹھے تھے اور وہ سامنے دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ ڈیڈی نے اس سے کیا کہا ہوگا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن جواب میں وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی اسے وہ سن رہا تھا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں چونکی تھی۔ میری شادی آپ لوگوں نے اپنی پسند سے کی تھی۔ جہاں آپ لوگوں نے کہا میں نے شادی کروا لی، آپ لوگوں نے میرے لیے صحیح شخص کا انتخاب نہیں کیا، یہ غلطی آپ لوگوں کی تھی۔ میرا اس میں کیا قصور تھا؟ لیکن اس کی سزا مجھے ملی۔ اس کے لہجے کی گستاخی نے ارتضیٰ کا خون کھولا دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور بے اختیار اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ تم تمیز تہذیب سب بھول چکی ہو۔ تمہیں اتنا بھی لحاظ نہیں کہ اس وقت تم اپنے باپ سے مخاطب ہو۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹتے ہوئے بابا بھی چونک گئے تھے۔ وہ تھپڑ لگنے پر ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھ کے وہ سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ڈیڈی بیڈ پر سے یکلخت اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے نہ ارتضیٰ کو کچھ کہا اور نہ صبا کو۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے شفیق؟ بابا بوکھلائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کچھ نہیں، وہ مختصر جواب دے کر دروازے سے نکل گئے۔ انہوں نے نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں پہلے ڈیڈی کو دیکھا اور پھر ارتضیٰ اور صبا کو۔ صبا،
اگر ڈیڈی کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے وارننگ دیتا دروازے کی طرف بڑھا۔ بابا اس کی بات سن کر اس سے بھی پہلے کمرے سے نکل کر ڈیڈی کے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ ارتضیٰ بھی ان کے پیچھے پیچھے ڈیڈی کی کمرے کی طرف آیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان دونوں کو متفکر دیکھ کر وہ یقین دلانے کے لیے مسکراتے ہوئے بولے، آپ اس کی فکر کیوں کرتے ہیں ڈیڈی؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ اس کے لیے خود کو بیمار مت کریں پلیز۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا۔ وہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ اور بابا وہیں بیٹھے ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ صبا کے بارے میں بات کرنے کے علاوہ وہ لوگ باقی ہر موضوع پر بات کر رہے تھے۔ ارتضیٰ تم جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ میں ہوں شفیق کے پاس، ہم دونوں بھائی ابھی جاگ کر بہت ساری باتیں کریں گے۔ بابا نے گھڑی میں 1 بجتا دیکھ کر اسے سونے کے لیے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے ان دونوں کو شبہ خیر کہہ کر کمرے سے نکل آیا۔ بجائے اپنے کمرے میں جانے کے وہ لان میں آ گیا تھا۔ وہ بہت مضطرب تھا۔ یوں ہی لان میں بے چین پھرتے اسے 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تھے، مگر اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں ایک زوردار تھپڑ ماروں تو تم جواب میں کیا کرو گی؟ آپ مجھے کبھی مار ہی نہیں سکتے۔ بھائی فرض کر لو، مجھے بہت دکھ ہوگا اور میں روؤں گی۔ اوہ میرے خدایا! وہ اچانک ہی اپنا سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے صبا کو تھپڑ مارا ہے۔ اس کے یقین کو بے یقین کیا ہے۔ کتنا یقین تھا اسے اس بات پر کہ کبھی وہ اسے مار ہی نہیں سکتا، وہ اسے کبھی کوئی دکھ دے ہی نہیں سکتا، اور آج وہ اسے دکھ دے آیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوگا، میں روؤں گی۔ کیا اس وقت وہ رو نہیں رہی ہوگی؟ وہ ایک دم ہی کرسی پر سے اٹھ گیا اور تیزی سے درمیانی راستہ عبور کر کے گھر کے اندر آ گیا۔ اس کا رخ صبا کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ جس دیوار کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی تھی، اب اسی سے کمر ٹکائے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ کارپیٹ پر وہ اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری صبا۔ اس نے اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ رکھا۔ اسے یہ بات یاد نہیں آ رہی تھی کہ سوری اسے نہیں، صبا کو بولنا چاہیے، اپنے پچھلے تمام رویوں پر، اس گھر کے ہر فرد سے، خاص طور پر ڈیڈی سے۔ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ گھٹنوں پر سے اس کا سر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بہت غلط حرکت کی ہے۔ اپنی اس بدتمیزی کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، دکھ بھی اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں تھا کہ نہیں، لیکن وہ اس کے بائیں گال پر سرخی تو دیکھ رہا تھا۔ اسے خود پر نئے سرے سے غصہ آیا۔ تھوڑی دیر اسے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد وہ بالکل اسی کی طرح دیوار سے ٹیک لگا کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ صبا، تمہیں پتہ ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بہترین انعام ہوتے ہیں۔ تم نے ماں کھوئی ہے، بہت چاہنے والی ماں۔ کیا تم اس بات کا حوصلہ رکھتی ہو کہ باپ کو بھی کھو دو؟ باپ جیسا پیار کرنے والے بابا کو کھو دو۔ مجھے اب بہت برے برے خیالات آنے لگے ہیں۔ اپنے اتنے پیاروں کو جس طرح آنن فانن رخصت ہوتے دیکھا ہے نا صبا، اس سے میں بہت ڈر گیا ہوں۔ پہلے سمن، پھر اماں اور اب مما۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے صبا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا؟ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے سب لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں صبا۔ یہ بہت انمول ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے کیوں بنے جو والدین کی قدر و منزلت ان کی زندگی میں نہیں پہچانتے، ان کے مرنے کے بعد پہچانتے ہیں؟ بعد میں پچھتانے سے کیا حاصل؟ والدین سے محبت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے تو ان کی زندگی میں کرو۔ صبا، ہمارے پاس گنوانے کے لیے بہت کچھ اب بچا ہی نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ بے لوث اور انمول چاہت ہم سے چھن نہ جائے۔ ہمارا کوئی رویہ ایسا نہ ہو جو اس طرح ان کا دل دکھائے کہ وہ دنیا ہی سے منہ موڑ جائیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی جیسے وہ سرگوشی کر رہا ہو۔ جملے کے اختتام پر جو اس نے سوالیہ انداز اختیار کیا تھا، اس پر اس نے ایک دم چونک کر کارپیٹ سے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وہی چھوٹی سی ضدی سی صبا تھی، اور وہ وہی میچور سا ارتضیٰ۔ درمیان کے تمام سال جیسے غائب ہو گئے تھے۔
وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتی، میں اسے ماننے کے لیے تمہیں کبھی مجبور بھی نہیں کروں گا، لیکن صبا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے؟ تمہارے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں؟ میں تمہاری ناپسندیدگی سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ کیا تم بابا اور ڈیڈی کی خاطر ان کی خوشی کے لیے، ان کی صحت اور ان کی سلامتی کے لیے انہیں یہ تاثر نہیں دے سکتی کہ تم نے اس شادی کو قبول کر لیا ہے؟ ہم یہ راز کیا صرف خود تک محدود نہیں رکھ سکتے؟ وہ دوبارہ اسی ہلکی آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے صبا سے نظریں ہٹا لی تھیں، لیکن وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ صبا، بابا اور ڈیڈی مجھے بہت عزیز ہیں، تمہیں بھی ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا صبا، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے چہرے پر اداسی اور فکرمندی چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ ان دونوں کے درمیان آیا تھا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر شاید ہوا سے ہلا تھا۔ اس کے ہلنے پر وہ دونوں چونکے تھے۔ گھڑی صبح کے 4:30 بجا رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے صبا سے اپنی کسی بات کا جواب نہیں مانگا تھا۔ اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس کی بات سے اتفاق کرتی ہے یا نہیں، لیکن اسے جواب کا انتظار تو تھا، اور یہ انتظار زیادہ لمبا بھی نہیں ہوا تھا۔ بابا نے روزانہ کی طرح رمشا سے اسے ناشتے کے لیے بلوایا تھا۔ وہ منع کر دیا کرتی تھی، مگر وہ اسے بلانا ترک نہیں کرتے تھے۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساسات سے وہ اس وقت دوچار ہوئے جب ان کے بلانے پر وہ بہت ہچکچائے ہوئے انداز میں ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر اس نے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہ بابا کی طرف دیکھ رہی تھی اور نہ ڈیڈی کی طرف۔ بابا اس کی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کرنے لگے جیسے ان دونوں میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ آج تم بھی ہمارے ساتھ صحیح سے ناشتہ کرو صبا، خالی دودھ میں بھی کوئی مزہ ہے؟ انہوں نے اس کے سامنے آملیٹ کی پلیٹ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے پلیٹ اپنے سامنے کر لی اور آملیٹ کھانے لگی۔ ڈیڈی گاہے بگاہے اس کی طرف دیکھ تو ضرور رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، اسی لیے نہ بابا اور ارتضیٰ کو آفس جانے کی فکر تھی اور نہ معاذ کو اسکول کی ٹینشن۔ ناشتہ کرتے ہوئے اخبار سامنے پھیلائے ارتضیٰ معاذ کو اخبار کے اسپورٹس کے صفحے میں سے اس کی پسند کی خبریں پڑھ کر سنا رہا تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا اور ان کے متعلق دی گئی خبریں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ارتضیٰ دل ہی دل میں اصل جملہ پڑھتے ہوئے اسے آسان لفظوں میں، ایسا کہ وہ اسے سمجھ سکے، بتاتے ہوئے سنانے میں مصروف تھا۔ ارتضیٰ اسے دیکھ کر کسی قسم کی حیرت یا خوشی کا اظہار کیے بغیر معاذ کے ساتھ مصروف رہا۔ بابا البتہ صبا کی طرف پوری طرح متوجہ تھے۔ متوجہ تو ڈیڈی بھی تھے، لیکن وہ بول کچھ نہیں رہے تھے۔ کیا خیال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج کہیں گھومنے نہ چلیں؟ ناشتہ ختم کر کے سب اٹھنے والے تھے جب ارتضیٰ نے بیک وقت سب کو مخاطب کیا۔ چلیں پاپا، سب سے پہلے جواب معاذ کو ہی دینا چاہیے تھا، اور اس نے دیا بھی تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا صبا؟ موڈ ہے تمہارا چلنے کا؟ ارتضیٰ نے براہ راست اسے مخاطب کیا، اپنی اسی ٹون میں جس میں وہ اس سے بات کیا کرتا تھا۔ اس نے جواباً سر ہلا دیا تھا۔ بابا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایک ہی رات میں کیا کایا پلٹ ہو گئی؟ وہ حیران تھے۔ رات میں صبا نے باپ سے کتنی بدتمیزی کی تھی، بابا کو وہ بات اچھی طرح یاد تھی۔ معاذ اور صبا کی طرح بابا بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تفریح کے نام سے بیزار نظر آ رہے تھے۔ تم لوگ جاؤ ارتضیٰ، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ منع کرتے ہوئے کرسی پر سے اٹھنے لگے تو وہ آہستہ آواز میں جھجکتے ہوئے بولی، ڈیڈی آپ بھی چلیں پلیز۔ اس کی نظریں ٹیبل پر جمی تھی، لیکن وہ مخاطب ان سے تھی۔ اب تو چلو، اور کتنی منتیں کرواؤ گے؟ بابا نے انہیں مصنوعی خفگی سے گھورا۔ ان کی آنکھوں میں اشارہ تھا کہ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ نظر آ رہی ہے، اسے مزید شرمندہ مت کرو۔ ڈیڈی ان کی بات مانتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن ان کا جانے کا دل ابھی بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ صبا کی رات کی باتوں سے انہیں سخت تکلیف پہنچی تھی۔ کیا وہ اب اسے بٹھا کر یہ بتائیں کہ انہیں اس سے بہت محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ؟ اپنی جان کے بدلے بھی اگر انہیں اس کے لیے خوشیاں خریدنی پڑ جائیں تو وہ خرید لائیں گے۔
ارتضیٰ اور معاذ جلدی جلدی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ معاذ نے بھاگتے دوڑتے اپنا بیٹ بال، فٹ بال اور دیگر کھیلنے کا سامان گاڑی میں رکھا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھے تو اسے گاڑی میں فاسٹ میوزک چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر رہیں گے سمندر پر، پھر اس کے بعد ہم لوگ کسی اچھی سی جگہ پر لنچ کرنے جائیں گے۔ تمہیں بتا رہا ہوں معاذ، جب واپس چلنے کو کہوں تو فوراً مان جانا۔ ارتضیٰ نے کیسٹ لگاتے ہوئے اسے وارننگ دی تو اس نے جھٹ گردن ہلا دی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر معاذ کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ چہرے پر حیرت کا واضح تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ اس سے بات کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلیں گی؟ لڑکیاں کرکٹ نہیں کھیلتی، تم بابا لوگوں کے ساتھ کھیلنا، میں تمہیں کھیلتے ہوئے دیکھوں گی۔ اس نے بغیر جھڑکے اس کی بات کا جواب دیا۔ اگرچہ لہجے میں وہ شوخی اور وہ شرارت نہیں تھی جو اس سے بات کرتے وقت خود بخود پیدا ہو جایا کرتی تھی، لیکن سختی اور کرختگی بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ ساحل پر آ گئے تھے۔ بابا ارتضیٰ اور معاذ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ جتنی تیزی سے معاذ کے موڈز تبدیل ہو رہے تھے، اتنی تیزی سے ان کے کھیل بھی تبدیل ہو رہے تھے۔ اسے اتنی سی دیر میں ڈھیر سارے کھیل کھیلنے تھے۔ ڈیڈی بابا اور معاذ کے بلانے پر بھی کھیلنے کے لیے نہیں اٹھے تھے۔ میں اور صبا تماشائی ہیں، انہوں نے معاذ سے کہا۔ وہ ان لوگوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور وہ ان کے برابر میں بیٹھی خود ان کو۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان سے معافی مانگنے کی۔ وہ بس خاموشی سے انہیں تکے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ بہت انمول اور بہت قیمتی ہے۔ اگر ایک بار کھو جائے تو پھر دنیا کی بھیڑ میں دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے، مگر پھر بھی اس کے احساسات سے بخوبی آگاہ تھے۔ باپ تھے اس کی شرمندگی اور آنکھوں کی التجا بغیر دیکھے بھی محسوس کر سکتے تھے۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے کہ وہ معافی مانگے گی تو میں تب ہی معاف کروں گا۔ بغیر کچھ کہے انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کے اس طرح کرنے سے اس کی ہمت بن گئی۔ ڈیڈی، اگر میں آپ سے معافی مانگوں تو آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں تمہیں بغیر معافی مانگے بھی معاف کر دوں گا۔ کر دوں گا کیا، کر دیا ہے، وہ جواباً سنجیدگی سے بولے۔ میں تم سے ناراض تھا بھی نہیں صبا، بس مجھے دکھ ہوا تھا تمہاری باتوں سے، لیکن اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب کی بار وہ ہلکا سا مسکرائے بھی۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے صبا، سب کے ساتھ آنا، گھومنا، انجوائے کرنا؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ڈیڈی، وہ بھی مسکرائی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ہماری زندگیوں کی اداسی اور مایوسی کی جگہ اچانک ہی خوشی اور امید نے لے لی ہے۔ ماما کے بعد وہ کتنے تنہا ہو گئے تھے، صبا اندازہ کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے واپسی کا اعلان کیا تو معاذ کو وعدہ کر لینے کی وجہ سے بغیر منہ بنائے اور روئے واپسی کے لیے ماننا پڑا، ورنہ دل تو ابھی بھی نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کو۔ بابا کا کہنا تھا، اب یہ ہولیے کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں جانے والے نہیں رہے، اس لیے لنچ گھر پر ہی جا کر کیا جائے گا۔ ارتضیٰ نے راستے میں گاڑی روک کر برگرز اور بروسٹ وغیرہ لے لیے تھے۔ گھر آ کر نہانے اور کپڑے بدلنے کے فوراً بعد سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ وہ بہت زیادہ نہیں بول رہی تھی، لیکن وہ سب کے ساتھ شریک تھی۔ اسے خود سے یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ان سب کے چہروں کا یہ اطمینان اور یہ خوشی اس کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ لنچ کے بعد بھی وہ بابا اور ڈیڈی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ارتضیٰ اپنے کمرے میں غالباً سونے کے لیے چلا گیا تھا، جبکہ معاذ اپنے کھیلوں اور شرارتوں میں مصروف تھا۔ وہ دونوں پچھلے تمام دنوں کی کسی بات کا حوالہ دیے بغیر اس کے ساتھ ادھر ادھر کے موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ بول کم رہی تھی، سن زیادہ رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ارتضیٰ اور بابا کے سونے کے لیے چلے جانے کے بعد بھی ڈیڈی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے اور ان کے لیے چائے بنائی۔ چائے پی کر جب وہ اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے اٹھے تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ گئی۔ وہ دونوں ساتھ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئے۔ ڈیڈی کا کمرہ سب سے پہلے اور بالکل سامنے تھا۔ وہ اسے پیار کر کے شبہ خیر کہتے اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے لگے تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے یوں ہی بے دھیانی میں اسے دیکھ رہے تھے کہ اس کو اپنے کمرے کی بجائے ارتضیٰ کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر انہیں چونک جانا پڑا۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھے انتہائی بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی
انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد جب وہ خود کو یقین دلانے میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے اپنے دل میں ایسی خوشی پیدا ہوتی ہوئی پائی جو بہت عرصے سے دل سے روٹھی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے ایسا اس سے کیا کہا تھا جو وہ یکایک بدل گئی؟ وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا تو جانتے تھے کہ زندگی میں سب کچھ اگر ٹھیک بھی نہیں ہوا ہے تو ٹھیک ہونا شروع ضرور ہو گیا ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیے بغیر اندر آنے پر سخت شرمندہ تھی۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھلنے کی آواز پر کتاب پر سے نظریں ہٹا کر فوراً سامنے دیکھا تھا۔ وہ دروازے کے پاس ہی رک گئی تھی۔ اس نے اپنے قدم مزید آگے نہیں بڑھائے تھے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی اور نروس لگ رہی تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ اور شرمندگی فوراً محسوس کر گیا۔ آؤ صبا، بیٹھو۔ اس کے چہرے پر بہت خوشگوار سی دوستانہ اور خیر مقدمی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے کہنے کے باوجود آگے نہیں بڑھی۔ وہ نہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور نہ کمرے کی طرف۔ وہ سر جھکا کر اپنے پیروں کو گھور رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ صبا، اس نے دوبارہ بڑی نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کی پریشانی اور گھبراہٹ سمجھ سکتا تھا۔ اسے اس کے ہاتھوں کی لرزش بھی بہت واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی وہ خفیف سی کپکپاہٹ اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ اسے اس الجھن اور پریشانی سے نکالنے کے لیے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، کہاں پر سو گی تم؟ ایسا کرو تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ کل تک پھر خوب تفصیلی غور و فکر کر کے میں اس مسئلے کا کوئی مستقل حل تلاش کر لوں گا۔ یہ جیسے کوئی بہت عام سی سچویشن تھی اور وہ اسے بڑے ہلکے پھلکے اور پرسکون انداز میں لے رہا تھا۔ میں آپ کی اسٹڈی میں سو سکتی ہوں؟ اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اسٹڈی میں؟ لیکن اسے فوراً ہی اس بات کا خیال آ گیا تھا کہ اسے اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر یوں کر لیتے ہیں کہ اسٹڈی میں سو جاتا ہوں، تم کمرے میں سو جاؤ۔ وہ کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، اسٹڈی میں ہی سوؤں گی۔ اس کے لہجے میں اچانک ہی ضد سی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن تم وہاں پر کیسے سوؤ گی صبا؟ وہاں سونے کی جگہ کہاں ہے؟ اور پھر ویسے بھی یہ بہت بری بات ہے کہ میں یہاں اطمینان سے بیڈ پر سوؤں اور تم اسٹڈی میں بے آرام رہو۔ یہ سوچ لینے کے باوجود کہ اسے صبا کی کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا، وہ اس بات پر خود کو اعتراض کرنے سے نہیں روک پایا۔ مجھے کوئی بے آرامی نہیں ہوگی، وہ بے لچک اور دو ٹوک انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم خوش رہو، وہ بحث ترک کر کے ہار ماننے والے انداز میں بولا۔ اس نے اسٹڈی کی طرف قدم بڑھائے تو وہ بے ساختہ اسے آواز دینے پر مجبور ہوا۔ یہ تو لے جاؤ۔ اس نے بیڈ سے تکیا اور چادر اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے خاموشی سے وہ دونوں چیزیں لے لی تھی اور پھر مزید ایک سیکنڈ بھی وہاں رکے بغیر کمرے سے ملحق اسٹڈی میں آ گئی۔ یہ ارتضیٰ کی ذاتی اسٹڈی تھی۔ اس کا ایک دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا اور ایک باہر کوریڈور میں۔ وہ بہت سالوں بعد یہاں آئی تھی۔ یہاں کا پورا نقشہ اسے بدلا ہوا نظر آیا۔ آخری بار وہ شاید یہاں پر اسے کافی دینے آئی تھی، اس وقت جب سمن اور ارتضیٰ کی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسٹڈی کے بیچوں بیچ کارپیٹ پر تکیا اور چادر رکھ کر وہ لیٹ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ خود کو یہ بات یاد دلا کر کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے اس اقدام نے ڈیڈی کو کس قدر خوشی دی ہے، نیند کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو تھوڑی دیر وہ یوں ہی لیٹی اسٹڈی کی دیواروں اور چھت کو گھورتی رہی۔ وہ عجیب سے احساسات سے دوچار ہو رہی تھی۔ اس تبدیلی کو قبول کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تکیا اور چادر اٹھا کر اسٹڈی سے نکل کر کمرے میں آئی تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ اسے وہاں سے ارتضیٰ کی غیر موجودگی بڑی اچھی لگی۔ باہر آتے ہی یوں لگا جیسے اسے کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ بابا اور ڈیڈی لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے آپس میں مختلف خبروں پر تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو سلام کرتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ آج بہت دنوں بعد، بلکہ ایک طویل عرصے بعد اس کا اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے کا دل چاہ رہا تھا۔ رمشا اسے کچن میں آتے اور پھر اتنی پھرتی سے کام کرتے دیکھ کر بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ آج گھر میں بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑی رونق لگ رہی ہے۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات اس سے کہہ گئی تھی،
وہ مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لگائے ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ رمشا سے ناشتہ لگواتے ہوئے اس نے ندیم سے سب کو بلا کر لے آنے کے لیے کہا۔ وہ کچن سے نکل کر ڈائننگ روم میں آئی تو وہاں سب آ چکے تھے۔ آج تو کچن میں سے خوشبوئیں ہی الگ آ رہی تھی۔ بابا اسے دیکھ کر شوخی سے بولے، آج ناشتہ میں نے بنایا ہے۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ صبا کے پکائے ہوئے کھانوں میں کچھ الگ خوشبو ہوتی ہے بابا۔ ارتضیٰ نے اخبار سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ صرف صبا کے کھانوں میں نہیں بلکہ ہر بیٹی کے، ماں کے، بہن کے، بیوی کے کھانوں کی خوشبو ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ خوشبو تو رشتوں کی ہے۔ ان کی تیاری میں محنت کے ساتھ ساتھ محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ خوشبو محبت کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیار بھری نگاہ صبا پر ڈالی۔ بابا، آپ نے صبح صبح ادبی قسم کی گفتگو کرنا شروع کر دی ہے۔ بائی دا وے بابا، جن کے گھروں کی خواتین پھوڑ ہوتی ہیں، کیا ان کے کچن میں سے بھی محبت کی یہی خوشبو آتی ہے؟ ارتضیٰ بابا کو چھیڑ رہا تھا۔ بابا اس کی بات پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑے تھے۔ ڈیڈی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر ارتضیٰ سب سے پہلے ڈریسنگ روم میں آیا تھا۔ اس کمرے کے کونے کونے میں سمن کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے کپڑے، اس کا میک اپ سامان، اس کی جولری اور دیگر بہت سی اشیاء۔ سمن کے استعمال کی ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اس نے کبھی یہاں سے ہٹانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وارڈروب کھول کر اس نے اس میں سے سمن کے سب کپڑے باہر نکال لیے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اسے سمن کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ جانتی ہے یہ بات کہ ارتضیٰ ایسا ان سب لوگوں کی خاطر کر رہا ہے جن سے خود سمن کو بھی بہت پیار تھا، ماما، ڈیڈی، بابا، صبا، ظفر اور معاذ۔ اس نے وہاں صبا کے کپڑوں کے لیے جگہ کر دی تھی۔ رمشا کو بلا کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے سمن کے میک اپ کا سب سامان ہٹوا دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے گیسٹ روم میں رکھا ہوا صوفہ کم بیڈ اپنی اسٹڈی میں لا کر رکھ دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ لنچ ٹائم ہو چکا تھا، لیکن اس کا کھانے کے لیے گھر پر رکنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ صرف 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر پورچ میں آ گیا۔ صبا کو بتا دینا میں آفس چلا گیا ہوں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے ندیم سے کہا۔ معاذ اسکول سے آ کر سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ بابا اور ڈیڈی گھر پر نہیں تھے، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں تھی۔ معاذ نے حسب عادت سب سے پہلے اسے اپنے سٹارز دکھائے، پھر اس کے بعد آج میوزک کی کلاس میں کیا کیا ہوا سنانا شروع ہو گیا۔ وہ اگر بہت زیادہ دلچسپی لے کر اس کی بات نہیں سن رہی تھی تو جھڑک بھی نہیں رہی تھی۔ خالہ جانی، آپ میری ماما بن گئی ہیں نا؟ معاذ کے اس سوال پر اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ پوری کی پوری چونک گئی۔ تم سے کس نے کہا معاذ؟ اس کے منہ سے بہت مری ہوئی آواز نکلی۔ مجھے ظفر ماموں نے بتایا تھا اور بابا نے بھی، اس نے سادگی اور معصومیت سے جواب دیا۔ معاذ، تمہاری ماما سمن ہے، تم نے دیکھی ہے نا ان کی تصویریں اور موویز؟ بجائے غصے سے جواب دینے کے وہ اسے نرمی سے بتانے لگی۔ ہاں وہ تو ہیں، لیکن انہیں اللہ میاں نے اپنے پاس جو بلا لیا ہے۔ اس نے جھٹ جواب دیا۔ آپ کی پاپا کے ساتھ شادی ہو گئی ہے نا؟ وہ اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے اور مشکل سوالات کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ 21ویں صدی کے اس بچے سے وہ کسی بھی سوال کی توقع کر سکتی تھی۔ وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اسے اقرار میں گردن ہلانی پڑی۔ میں آپ کو ماما بولا کروں؟ وہ اپنے اصل سوال کی طرف آ گیا۔ نہیں۔ اب کی بار اس کے جواب میں سختی شامل ہو گئی تھی۔ اسکول سے آ کر سب سے پہلے منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم بدلنا چاہیے، باقی ساری باتیں اس کے بعد ہونی چاہیے۔ جاؤ، جا کر انیتا آنٹی سے منہ ہاتھ دھلوا کر یونیفارم بدلو۔ وہ اس کے لہجے میں موجود سختی اور بیگانگی پر بددل اور مایوس سا وہاں سے اٹھ گیا۔ ماما، معاذ مجھ سے ڈانٹے کھانے کے لیے تنہا رہ گیا ہے۔ سمن بھی نہیں ہے، آپ بھی نہیں ہے، میں اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں ہوں۔ وہ گورننس کے رحم و کرم پر رہ گیا ہے۔ اسے اس وقت کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر یوں ہی بیٹھی رہتی اگر بابا اور ڈیڈی اندر نہ آ گئے ہوتے۔ انہیں دیکھ کر اسے مسکرانا پڑا۔ کچھ پریشان لگ رہی ہو بیٹا؟ ڈیڈی نے پتہ نہیں اس کی پریشانی کیسے محسوس کر لی تھی۔ معاذ کی شاپنگ کرنی ہے ڈیڈی، اس کے پچھلے سیزن کے سب کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ وہ انہیں سنجیدگی سے بتانے لگی تو بابا مسکراتے ہوئے بولے، اتنی سی بات پر پریشان ہے میری بیٹی؟ چلو ابھی چلتے ہیں معاذ کے لیے کپڑے خریدنے۔ آپ ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں،
اس نے انکار تو کیا لیکن اس میں زیادہ شدت نہیں تھی، یعنی اسے ان کی تھکن کی فکر بھی تھی اور وہ جانا بھی چاہتی تھی۔ تھکن کا کیا ہے، ابھی ایک کپ چائے کا پیوں گا اور بالکل فریش ہو جاؤں گا۔ وہ کھل کر مسکرائے۔ بابا اور ڈیڈی لباس بدل کر دوبارہ لاؤنج میں آئے تو اتنی دیر میں وہ ان کے لیے چائے بنا چکی تھی۔ وہ دونوں اس کے رویے میں پیدا ہوتی مثبت تبدیلیوں پر بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ بابا نے آفس میں موقع ملتے ہی ارتضیٰ سے وہ جادوئی اسم بھی پوچھا تھا جو اس نے صبا پر پڑھ کر پھونکا تھا۔ ان کے شرارتی انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے انہیں بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ معاذ لان میں کھیل کر اندر آ چکا تھا۔ اس نے شاپنگ پر جانے کا سنا تو خود بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اب بابا کے چائے ختم کر لینے کا منتظر تھا۔ ارتضیٰ گھر واپس آیا تو بجائے اپنے کمرے میں جانے کے لاؤنج میں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ صحیح ٹائم پر آ گیا ہے، اب میرے جانے کی کیا ضرورت ہے، تم تینوں چلے جاؤ۔ بابا چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس سے بولے۔ اسے بابا کی اس بات سے سخت کوفت ہوئی۔ غصہ بھی آیا کہ بابا کے سامنے یہ مسئلہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ کسی سے کچھ کہے بغیر وہ کل دن میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر بھی تو شاپنگ کر سکتی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ ارتضیٰ نے بابا کی بات سننے کے بعد یہ سوال اس سے پوچھا۔ معاذ کی شاپنگ کرنی ہے صبا کو، اس سے پہلے جواب بابا ہی نے دیا تھا۔ چلو، وہ فوراً اٹھ گیا تھا۔ چائے وائے پی لو، تھوڑا سا سستا لو، بابا کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چائے ابھی آفس سے اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے پی تھی، اب موڈ نہیں ہے۔ وہ اب کسی بھی طرح جانے سے انکار نہیں کر سکتی تھی، اسے جانے کے لیے اٹھنا ہی پڑا۔ معاذ ان دونوں سے بھی پہلے بھاگتا ہوا پورچ میں چلا گیا تھا۔ وہ سمن سے شادی کے بعد بھی بے شمار مرتبہ اس کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، کبھی وہاں بیٹھنا اسے برا نہیں لگا تھا۔ آج اس سیٹ کا دروازہ ہی اس نے بڑی دقتوں سے کھولا۔ ارتضیٰ گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ وہ وہاں بیٹھی تو اسے ارتضیٰ سے، معاذ سے، اپنے آپ سے، دنیا کی ہر چیز سے نفرت ہونے لگی۔ شاپنگ کے لیے اس کا سارا شوق یکدم ہی ختم ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ اس سے 2 مرتبہ یہ بات پوچھ چکا تھا کہ کہاں چلنا ہے، اور وہ جیسے اس کی آواز ہی نہیں سن رہی تھی۔ خالہ جانی، پاپا آپ سے بول رہے ہیں۔ معاذ پیچھے سے زور سے چلایا تو وہ چونکی۔ ارتضیٰ نے اپنا سوال دہرایا۔ کہیں بھی، وہ بے دلی سے بولی۔ ارتضیٰ نے مزید اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ بازار آ کر بھی اس کی بیزاری اور لاتعلقی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ بس کریں، اب میں بور ہو گیا ہوں۔ اس کی شاپنگ ختم نہ ہوتی دیکھ کر معاذ نے کہا۔ اسے اب کپڑوں اور جوتوں کی دکانوں میں مزید کشش نظر نہیں آ رہی تھی۔ معاذ کی وجہ سے اس نے مزید خریداری کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ ارتضیٰ کو گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے ایک دکان کی طرف لے جانے لگا۔ مجھے کریون سٹکس چاہیے۔ وہ اسے ہاتھ پکڑ کر اپنی مطلوبہ دکان پر لے آیا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ وہاں آ گئے تھے۔ وہاں آ کر وہ مزید چیزیں خریدنے کے لیے بے قرار ہوا تھا۔ اسے پوسٹرز کلرز بھی چاہیے تھے، رنگین پینسلز بھی چاہیے تھی، واٹر کلرز بھی چاہیے تھے۔ ارتضیٰ وہ سب چیزیں خرید رہا تھا۔ معاذ اس خریداری پر پہلے والی خریداری کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوش تھا۔ اس نے وہاں سے علم غلم ڈھیر ساری چیزیں خریدی تھی۔ صبا، معاذ کا یہ شوق بالکل تمہارے جیسا نہیں ہے۔ دکان سے باہر نکلتے ہوئے وہ بے ساختہ بولا۔ اسے صبا کے لیے ایسی بہت سی چیزیں خریدنا اچانک ہی یاد آ گیا تھا۔ اسے بھی تو معاذ کی طرح ہی کا شوق تھا، رنگ برنگے پین، پینسلز، مارکرز، کریونز اور کلرنگ پینسلز جمع کرنے کا۔ وہ جواباً چپ رہی۔ معاذ کو آئس کریم کھلا کر وہ لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔ ڈیڈی فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور بابا وہیں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے ان تینوں کو اندر آتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا۔ کتنے اچھے لگ رہے تھے وہ لوگ ایک ساتھ آتے ہوئے۔ معاذ ان کے کہنے سے بھی پہلے شاپنگ بیگ میں سے انہیں اپنی خریداری دکھا رہا تھا، اپنے کلرز اور پینسلز وغیرہ۔ بابا اس کی سب چیزیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈی بھی فون بند کر کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بابا کا شوق دیکھتے ہوئے انہیں معاذ کے لیے خریدے گئے کپڑے دکھانے لگی۔ اور تم نے کیا خریدا؟ وہ سب کچھ دکھا کر کپڑے واپس ڈبوں اور تھیلوں میں رکھنے لگی تو بابا نے فوراً پوچھا۔ میں نے؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے حیران ہوئی۔ مجھے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں خریدنا تھا بابا۔ اس کا جواب سن کر انہوں نے ارتضیٰ کی طرف خفگی سے دیکھا۔
تم نے صبا کو شاپنگ نہیں کروائی؟ اس نے کہا ہی نہیں۔ وہ بابا کی خفگی پر شرمندہ ہوا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اس کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی تک میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ اس کی کرائی ہوئی شاپنگ تو وہ کس طرح قبول کر سکتی تھی؟ بھائی واہ، کیا بات ہے! وہ ارتضیٰ کے جواب پر مزید خفا ہوئے۔ اس نے کہا نہیں، اس لیے تم نے اس کے لیے کچھ خریدا نہیں؟ وہ اپنے لیے کب کچھ بولتی ہے؟ میری بیٹی معصوم اور سیدھی سادی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کی سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ آپ خفا تو مت ہو۔ اچھا، میں صبا کو کل ساتھ لے جا کر ڈھیر ساری شاپنگ کروا دوں گا۔ وہ ان کا غصہ ختم کرنے کے لیے فوراً وعدہ کرنے لگا۔ میرے کہنے سے نا، خود سے تو تمہیں خیال آیا نہیں۔ وہ ہنوز برہم تھے۔ وہ بغیر برا مانے بابا سے سوری کرنے لگا تھا۔ وہ ماس کی چیزیں واپس تھیلیوں میں ڈالتے ہوئے یہ گفتگو سن رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد ارتضیٰ کمرے میں جلدی چلا گیا۔ وہ بہت دیر بعد کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بالکل نہیں چونکا۔ اس کی نظریں اسی طرح اسکرین پر مرکوز تھیں۔ اس نے نہ ٹی وی پر سے نظریں ہٹائیں تھیں اور نہ اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ اسی طرح مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ خود بھی وہاں ایک سیکنڈ رکے بغیر تیزی سے اسٹڈی میں چلی گئی۔ اس نے اسٹڈی میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو بغور دیکھا۔ اسے کارپیٹ پر لیٹنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب یہ سہولت فراہم کی گئی تھی تو اسے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ دوسرے دن شام میں آفس سے آ کر وہ اس سے پوچھنے لگا، چلنا ہے شاپنگ کے لیے؟ وہ ماس کو ہوم ورک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے فوراً انکار میں گردن ہلا دی تھی۔ دیکھ لیں بابا آپ، میں اس سے شاپنگ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ منع کر رہی ہے، پھر آپ مجھے کچھ مت کہیے گا۔ اس نے کچھ فاصلے پر بیٹھے بابا سے بآواز بلند شکایتی لہجے میں کہا۔ وہ ڈیڈی کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ اس کی شکایت پر انہوں نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اب نہیں ہے اس کا موڈ تو کیا وہ زبردستی جائے؟ انہوں نے پھر صبا کی طرفداری کی تھی۔ ارتضیٰ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ ویسے صبا منع کر کے تم اچھا نہیں کر رہی ہو، یہی تو موقع تھا اس کی جیب خالی کروانے کا۔ اور دیکھنا، اب یہ جلدی جلدی بلکہ روزانہ تم سے شاپنگ پر جانے کے لیے کہا کرے گا۔ یہ سوچ کر صبا نے تو انکار ہی کر دینا ہے۔ وہ اب صبا سے مخاطب تھے۔ ڈیڈی بھی ان کے شرارتی انداز پر ہنسنے لگے تھے۔ بے فکر رہیں بابا، میں اگلی بار انکار نہیں کروں گی، اس نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا۔ ارتضیٰ ان سب کو گفتگو کرتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے گھر کا یہ ماحول کتنا اچھا اور مانوس لگا تھا اسے۔ So listeners, this was the end of the بن روئے آنسو ایپیسوڈ نمبر 9۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 10 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔